آداب بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل کی کلاس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے علم بیان کے بارے میں پڑھا تھا۔ علم بیان کیا ہوتا ہے؟ علم بیان کو قواعد کی کیا کہا جاتا ہے؟ ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس پر ہی پوری قواعد مبنی ہوتی ہے۔ اس کے کتنے ارکان ہوتے ہیں؟ اس کے 4 ارکان ہوتے ہیں: تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ۔ تو کل ہم نے علم بیان میں یہ چیزیں پڑھنی تھی۔ اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ کسی بات کو کرنے کا طریقہ یا اپنی بات پیش کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، کتنے خوبصورت انداز میں ہم اپنی بات کو کہہ سکتے ہیں کہ ہماری بات دلکش لگے۔ بڑھا چڑھا کر بات کو کرنا، اس کو ہم کیا کہا جاتا ہے؟ علم بیان کہا جاتا ہے۔ اب اس کی 5 وہ تھے 4: تشبیہ، ارکان، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ۔ تو آج ہم پڑھتے ہیں تشبیہ کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تشبیہ کے لیے ہم پڑھتے ہیں۔ تشبیہ جو ہے، تشبیہ کیا ہوتی ہے؟ میں آپ کو ایک شعر پڑھتی ہوں، آپ اس کو سنیے گا کہ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تو میں یہاں لکھتی ہوں: ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، کیا کہیے، پنکھڑی کس کی طرح ہے؟ گلاب کی سی ہے۔ یہ یہاں پر ہم نے ایک شعر لکھ لیا۔ یہ کس کا ہے؟ میر تقی میر کا۔ میر تقی میر کا یہ شعر ہے۔ اب تشبیہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تشبیہ کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اس شعر میں کیا لکھا ہے، اس کے کیا معنی ہے کہ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ مطلب اس کے لب اتنے نازک ہیں، اتنے سافٹ، اتنے کومل ہیں کہ کس کی طرح ہے؟ گلاب کی پنکھڑی جتنی سرخ ہوتی ہے، جتنی کومل ہوتی ہے، جتنی نازک اور جتنی خوبصورت ہوتی ہے، بالکل اس کی طرح ہے۔ تو لب کو یہاں کس کی طرح بتایا جا رہا ہے؟ لب کو یہاں گلاب کی پنکھڑی کی طرح بتا دیا۔ کس کی طرح بتا دیا؟ گلاب کی پنکھڑی کی طرح۔ لب کیا کہیے کس کی طرح ہے؟ گلاب کی پنکھڑی کے جیسے ہیں۔ تو یہاں ہم کہتے ہیں کہ تشبیہ کے جو معنی ہیں وہ کس کے ہیں؟ کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز کی مانند بتانا کیا کہلاتا ہے؟ تشبیہ کہلاتا ہے۔ اس کی تعریف لکھ لیجیے۔ تشبیہ کسی ایک چیز کو کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز کے مانند یا اس کی طرح، ہے نا؟ مانند
बताना। क्या कहलाता है? तशबीह कहलाता है। अभी हमने क्या देखा? किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज की तरह बताना। यहाँ पर लब को किसकी तरह बताया जा रहा है? गुलाब की पंखुड़ी की तरह। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहा जाता है तशबीह। इन दोनों चीजों में किसी न किसी तरह की क्या होना चाहिए? मुबाहशत होना चाहिए। इसको स्टार बनाकर लिख लीजिए। दो चीजें हैं ना, एक लब और दूसरा गुलाब, इन दोनों में मुबाहशत होना चाहिए, खुसूसियात होना चाहिए, कुछ ना कुछ खासियत होगी तभी तो हम दोनों चीजों को कंपेयर कर पाएंगे। इन दोनों चीजों में क्या होना चाहिए? मुशाबहत होना चाहिए। मुशाबहत होना क्या है? जरूरी है। ये लिख लीजिएगा स्टार बना। आपको इससे मुतालिक एक ना एक सवाल एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, तो इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा। यहाँ हमने क्या देखा? यहाँ हमने तशबीह देखी। कैसे देखी आपने? किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज के मानिंद बताना तशबीह कहलाता है। इन दोनों चीजों में जब कंपैरिजन हमेशा दो चीजों में ही होता है, तो इन दोनों चीजों में कुछ ना कुछ मुबाशरत, मतलब कि कुछ ना कुछ सिमिलरिटी, सेम होना, कुछ ना कुछ खुसूसियात का होना लाजमी है। लब जो होते हैं, लब को हम चांद से तो कभी भी, आपने देखा होगा, कभी लब को किसी चांद से तशबीह नहीं दी जा सकती। हाँ, चेहरे को, जुल्फों को जरूर चांद से तशबीह दी जा सकती है। तो यहाँ पर लब को गुलाब से तशबीह क्यों दी है? क्योंकि जितने कोमल और सॉफ्ट ये होते हैं, उतने ही कोमल और सॉफ्ट और नर्म क्या होता है? गुलाब की जो पंखुड़ी होती है ना, वो होती है। इसीलिए इसी को कहा गया कि दोनों में मुशाबहत होना जरूरी है। ठीक है, ये तो था इसका पहला अरकान। क्या था? तशबीह। इसके बाद दूसरा है मुशब्बह। चलिए आइए देखते हैं हम। अब सेकंड क्या है? मुशब्बह। मुशब्बह, सॉरी, सेकंड है मुशब्बह। तो मुशब्बह हम किसको कहते हैं? इसमें आप तशबीह में एक चीज और लिख लीजिएगा कि मुशब्बा और मुशब्बा, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलकर तरफीन तशबीह बनाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम पूछा जा चुका है एग्जाम में कि तरफीन तशबीह किसको कहा जाता है। तो तरफीन तशबीह जो मुशब्बा और मुशब्बा मिलकर बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम तरफीन तशबीह कहते हैं। तो जो मुशब्बा है वो क्या होता है? तो जिस चीज से तशबीह दी जाती है, जैसे हमने जिस चीज से, ये किससे तशबीह दी जा रही है यहाँ पर? गुलाब को गुलाब से, है ना, गुलाब की पंखुड़ी से दी जा रही है ना। तो इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को कहा जाता है
مشببہ کہ جس چیز سے تشبیہ کی جاتی ہے، جس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہی ہم مشببہ کہتے ہیں۔ دیکھو یہاں پر کس سے لب کو کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ لب کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ پنکھڑی سے تشبیہ دی جا رہی ہے، تو اسے ہی کیا کہا جائے گا؟ مشبہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک پوائنٹ لکھ لیجیے یہاں پہ، یہ ویج اسٹار بنا کے لکھ لیجیے گا، اس کو ڈبل اسٹار بنا کے، کیونکہ یہ 2-3 بار ایگزام میں پوچھا جا چکا ہے۔ مشبہ اور مشببہ یہ دونوں مل کر کیا بناتے ہیں؟ طرفین تشبیہ۔ یہ دونوں مل کر طرفین تشبیہ بناتے ہیں، یہ ایگزام میں پوچھا گیا ہے، اس لیے آپ اسے یاد رکھیے گا۔ تو یہ تھا مشبہ۔ اب دوسرا ارکان ہے اس کا وجہ تشبیہ، اب ہم وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اب تھرڈ پوائنٹ کیا ہے؟ وجہ تشبیہ یا غرض تشبیہ، اس کو یہ بھی کہتے ہیں وجہ تشبیہ یا غرض تشبیہ۔ وجہ تشبیہ، اب آپ کو اس کے نام سے ہی سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ کس وجہ سے سوری کہ کس وجہ سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اس میں کیسے الفاظ آ جاتے ہیں؟ گویا، کسی، کاسی، کی طرح، مانند، مثل، جو، ایسا، ویسی، جیسا، جیسی، اس طریقے کے الفاظ اس میں آتے ہیں۔ اس کو عادت تشبیہ بھی کہتے ہیں، عدد تشبیہ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک نام اور ہے عدد تشبیہ۔ مطلب کی طرح، کیسے، جو یہ بتایا جائے نا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہی وجہ تشبیہ، عدد تشبیہ، یہ کس غرض سے تشبیہ دی جا رہی ہے وہ۔ اب جیسے یہ جو اوپر شعر لکھا ہوا ہے، اس میں کیا بتایا ہے؟ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، گلاب کی پنکھڑی سی ہے۔ تو اس پورے شعر میں اگر آپ سے پوچھا جائے کہ وجہ تشبیہ کیا ہے، تو آپ کہیں گے کی سی جو لفظ ہے یہی وجہ تشبیہ ہے یا عدد تشبیہ ہے نا۔ تو اس کو آپ کیسے لکھیں گے کہ ایک شے کو دوسری شے سے تشبیہ دینے کی کوئی وجہ یا غرض ہوتی ہے، جیسے ناز کی سرخ
लब को गुलाब की पंखुड़ी इसलिए कहा गया क्योंकि गुलाब की पंखुड़ी नाजुक और सुर्ख होती है। नजाकत और सुर्ख की वजह से तशबीह दी जा रही है। ठीक है, इसमें लिखें कि कैसे लफ्ज आते हैं इसमें। गोया किसी तरह, मानिंद, मसलन, जो, वैसी, जैसा, जैसे, ठीक है, इस तरीके के लफ्ज इसमें आते हैं और सबसे पहले शेर में इसी को देखा जाता है। अब इसके बाद फोर्थ है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये जो है ना, ये इम्पोर्टेंट होता है। हम सबसे पहले शेर में इसी को देखते हैं। अब इसके बाद है फोर्थ, हर्फ तशबीह। ये हम किसके अरकान पढ़ रहे हैं? तशबीह में। अब हम फोर्थ देखेंगे। फोर्थ है हर्फ तशबीह। अब हर्फ तशबीह क्या होता है? हर्फ तशबीह होता है वो लफ्ज जो तशबीह जाहिर करें। ये जो क्या करते हैं? तशबीह को जाहिर करते हैं, उन्हें हम हर्फ तशबीह कहते हैं। वही जैसे मैंने आपको भी बताया था ना, के, से, की तरह, ये जो होते हैं। और वो वजह तशबीह या गर्ज तशबीह, ये किस चीज की वजह से तशबीह दी जा रही है वो। वो क्या था? हरफे, जो अभी हमने पढ़ा है ना, हरफे तशबीह। इसको आप एक शेर और लिख लें, उससे आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। बहुत मशहूर शेर है, जैसे ये, तुम मेरे पास होते हो गोया। आप लोगों ने सुना भी होगा, जब कोई दूसरा नहीं होता। अब ये मोमिन का शेर है। किसका? मोमिन का, बहुत मशहूर शेर है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि गोया ये लफ्ज आ रहा है, तो ये क्या है? इसी को हम कहते हैं हर्फे तशबीह। इसको ही कहा जाता है गोया। जो अभी इससे पहले हमने लिखा था ना, वो गोया जो लफ्ज आया है वो। इसके बाद शमा के मानिंद हम इस बस में चश्म आए थे दामन तर चले। तो इसमें मानिंद आ गया। एक शेर लिख लो ये, मस्ती अपनी अबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। तो अब आप देखें यहाँ पे की सी, तो ये लफ्ज आ गया। तो यही क्या है? यही है हर वो
ہاں سوری، حرف تشبیہ یا عادت تشبیہ انہی کو کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلے کیا دیکھا؟ علم بیان دیکھا۔ علم بیان کے 4 ارکان ہم نے دیکھے۔ اس کے بعد جس میں سب سے پہلے تھا تشبیہ، پھر ہم نے تشبیہ کی اقسام دیکھی۔ کتنے اقسام تھے اس کے؟ فرسٹ کیا تھا؟ مشبہ، سیکنڈ ہے مشببہ، اور مشبہ اور مشببہ مل کر کیا بناتے ہیں؟ طرفین تشبیہ۔ پھر تھرڈ ہم نے دیکھا وجہ تشبیہ، کہ ان کو تشبیہ دینے کی کیا وجہ ہے؟ کیا یوں ہی ہم کسی کو بھی کسی سے تشبیہ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ جیسے ہمارے فیروز سر ہیں، کیا ہم انہیں کسی سے بھی تشبیہ دے سکتے ہیں؟ کیا کوئی بھی ان کی طرح ہو جائے گا یا وہ کسی کی بھی طرح ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ ہم دو لوگوں کو، دو چیزوں کو جب بھی تشبیہ دے سکتے ہیں جب ان میں کچھ نہ کچھ مشابہت ہو، کچھ نہ کچھ سملرٹیز ہوں، تبھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ یوٹیوب پہ ہزاروں چینلوں سے پڑھایا جاتا ہے، پر کیا میں کہہ سکتی ہوں کہ سب فیروز سر کی طرح پڑھاتے ہیں؟ میں نہیں کہہ سکتی۔ تو کچھ وجہ ہونا چاہیے، تو اس میں آ جائے گا وجہ تشبیہ۔ دوسرا ہم نے کیا دیکھا؟ حرف تشبیہ، حرف تشبیہ۔ کی طرح، مانند، کسی، یہ جو لکھا ہوا ہے نا یہ، تو یہ جو 4 قسمیں ہیں یہ مطلب خاص ہوتی ہیں، اور اسی کو دوسرے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کو حرف تشبیہ کو عدد تشبیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور اسے غرض تشبیہ یا وجہ تشبیہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو مشبہ، مشببہ، وجہ تشبیہ یا حرف تشبیہ یا عدد تشبیہ۔ تو یہ آپ کو یہاں تک سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہاں سے ہم نے تشبیہ کی قسم دیکھی۔ اب ہم دیکھیں گے استعارہ کیا ہوتا ہے۔ تشبیہ تو ہم نے دیکھ لیا، کسی چیز کے مانند بتانا، کسی چیز کی طرح بتانا۔ اب ہم دیکھیں گے استعارہ کیا ہوتا ہے۔ استعارہ کہتے ہیں ہم میٹافور جو ہوتا ہے نا اسے۔ چلیے آئیے، امید کرتے ہیں آپ کو یہاں تک سمجھ میں آیا ہوگا۔ میٹافور کو ہم کیا کہتے ہیں؟ استعارہ کہتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اصل معنی کے بجائے مجازی معنی لے لیا جاتا ہے۔ ابھی جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے تھے، یہاں پر ہم ڈائریکٹلی بات کر رہے تھے۔ کیسے ڈائریکٹ ہم بات کر رہے تھے کہ ناز کی اس کے لب کی پنکھڑی گلاب کی سی، کہہ رہے تھے نا ہم، مطلب کی طرح، کسی کی طرح، اس طریقے سے بتا رہے تھے۔ لیکن اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں جو اصل معنی ہوتا ہے نا، اس کے بجائے ہم اس کو نہیں بتاتے، اس کے بجائے ہم اس میں مجازی معنی بتاتے ہیں کہ کیا کیا جائے، اور دونوں معنوں میں کیا ہونا چاہیے، اس میں بھی تشبیہ کا تعلق ہونا چاہیے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم استعارہ کہتے ہیں۔ استعارہ کے بھی کتنے ارکان ہوتے ہیں؟ اس کے بھی 4 ارکان ہوتے ہیں۔ استعارہ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس میں ایک چیز خاص دیکھی جاتی ہے کہ یہ مرکزی ہوتا ہے یا مجازی، مطلب اس کا جو استعمال ہے نا مجازی طور پر کیا جاتا ہے، وقتی طور پر اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے 4 ارکان ہیں۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے یہ ارا سے نکلا ہے، اس سے بنا ہے مستعار، جس کے لغوی معنی ہوتے ہیں ادھار لینا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ استعارہ کا تعلق کسی لفظ کو
اس کے اصل معنی کے علاوہ دوسرے معنی یعنی کہ مجازی، دوسرے معنی کو کیا کہتے ہیں؟ مجازی معنی میں استعمال کرنے کو استعارہ کہتے ہیں، جبکہ دونوں میں تشبیہ کا تعلق ہوتا ہے یا ہونا ضروری ہے۔ جیسے حامد، یا پھر لکھ لو میرا بچہ چاند ہے۔ تو آپ دیکھو اس میں انہوں نے کیا بولا؟ میرا بچہ چاند ہے۔ ایسے تو نہیں کہا کہ میرا بچہ چاند کی طرح ہے، ڈائریکٹ انہوں نے کیا کہا؟ نان ڈائریکٹلی کیا کہہ دیا کہ میرا بچہ چاند ہے۔ تو اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسی کو ہم استعارہ کہتے ہیں۔ تو پہلے ہم اس کی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اور یہ کس سے نکلا ہے؟ یہ نکلا ہے آرا سے۔ اس سے بنا ہے، کیا بنا ہے؟ اختیار، جس کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ ادھار لینا، ادھار لینا اس کے کیا ہے؟ لغوی معنی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد یہ لکھ لیجیے، استعارہ کے تعلق سے کسی لفظ کو کسی لفظ کو اس کے اصل معنی کے علاوہ دوسرے معنی سے یہاں پر مراد کیا ہے؟ مجازی۔ مجازی معنی میں کیا کرنا؟ استعمال کرنا۔ مجازی معنی میں استعمال کرنا کیا کہلاتا ہے؟ استعارہ کہلاتا ہے، جبکہ دونوں معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہوتا ہے، جبکہ دونوں معنی میں، یہ اس میں یاد رکھیے گا، کس کا تعلق ہوتا ہے؟ تشبیہ کا تعلق ہوتا ہے۔
یہ اس کی خاص بات ہے، اس کا ہمیں کیا ہوتا ہے دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ دونوں میں کس چیز کا تعلق ہے، تشبیہ کا تعلق ہے۔ جیسے ایک مثال ہے کہ میرے شیر نے میدان مار لیا، تو اس میں شیر کس کو کہا گیا، اس میں شیر بیٹے کو کہا گیا۔ بیٹے کے لیے کیا ادھار لیا گیا، شیر لفظ جو ہے ادھار لیا گیا، اور اس میں وجہ کیا تھی، شیر کی طرح کیوں بتا رہے ہیں، کیونکہ اس کی بہادری کی وجہ سے۔ اگر اس میں کا سی کی طرح ہوتا تو یہ تشبیہ ہو جاتا، لیکن اس میں ڈائریکٹلی کسی بات کو کہا جا رہا ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں، اسی کو ہم استعارہ کہتے ہیں۔ یہ تشبیہ کی ہی طرح ہوتا ہے، لیکن اس میں مطلب اس میں بھی کسی کی خصوصیات بتائی جاتی ہے، کسی کی خاص بات کو بتایا جاتا ہے، پر اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں ڈائریکٹ کسی بات کو کہہ دیا جاتا ہے۔ استعارہ اور تشبیہ میں گہرا تعلق ہوتا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ جو ہم نے ابھی یہاں پر لکھا ہے نا، یہ والی چیز کہ ان دونوں میں معنی ایک ہی ہوتا ہے، تو ان دونوں میں کیا ہوتا ہے، گہرا تعلق بھی ہوتا ہے، کیونکہ دونوں ایک ہی جیسی ہوتی ہیں۔ تشبیہ کی طرح استعارہ ہوتا ہے، اس میں مشبہ اور مشبہہ ہوتا ہے۔ تشبیہ میں کیا ہوتا ہے، مشبہ اور مشبہہ، وہ مل کے کیا بناتے ہیں، طرفین تشبیہ۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے، مستعارہ لہو اور مستعارہ منہ کہتے ہیں، جو مل کر کیا بناتے ہیں، طرفین استعارہ بناتے ہیں۔ یہ بات آپ کو کیا رکھنا ہے، یہ بات آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اس کو لکھ لیجئے کہ اس کو ڈبل اسٹار بنا کے لکھیے گا، مستعارہ لہو اور مستعارہ منہ۔ مستعارہ من مل کر کیا بناتے ہیں، طرفین استعارہ۔ یہ جو میں نے نیچے زیر لگایا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں ہم، کون سا حرف کہلائے گا، یہ جس کے نیچے زیر لگا ہے، یہ کہلاتا ہے حرف اضافت۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں، یہ یاد رکھیے گا کہ یہ مستعارہ، اس کا کیا مطلب ہے، یہاں پر یہ ہو گیا مشبہ تشبیہ میں اگر دیکھا جائے تو، اور یہ ہو گیا مشببہ، اور پھر یہ ہو گیا طرفین تشبیہ۔ تو آپ اس کو ایسے یاد رکھیے گا کہ مشبہ، یہ مشببہ، اور یہ طرفین تشبیہ۔ یہ مستعارہ لہو، مستعارہ منہ، یہ ابھی کیا ہوتا ہے ہم آگے پڑھیں گے۔ اسی جیسے مشبہ ہوتا ہے ویسے ہی یہ مستعارہ لہو ہوتا ہے، جیسے مستعارہ منہ ہوتا ہے ویسے ہی مشبہ ہوتا ہے، ان میں کوئی فرق ایسا نہیں ہے۔ وہ شخص یا چیز جس کے لیے کوئی لفظ ادھار لیا جائے اسے ہم کیا کہتے ہیں، اسے ہم مستعارہ لہو کہتے ہیں۔ میں آپ کو 2-3 مثال دیتی ہوں اور لکھ دیتی ہوں، تو آپ کو اس سے ان دونوں میں تشبیہ اور استعارہ دونوں میں کیا سمجھ میں آ جائے گا، فرق اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ بس ان میں ایک بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ تشبیہ میں کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے جیسا بتا دیا جاتا ہے، اور اس کے اظہار کے لیے حرف تشبیہ، یعنی حرف تشبیہ کیا تھا، جیسا، کی طرح، مانند وغیرہ کے جو الفاظ ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں، جبکہ استعارہ میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوتے ہیں۔ بس یہ اس کا ایک بنیادی فرق ہے کہ تشبیہ میں ہم حرف تشبیہ کا استعمال کرتے ہیں کسی چیز کو بتانے کے لیے، کی طرح، کی جیسا، کی مانند، گویا، اور اس میں ہم ان سب لفظوں کا استعمال نہیں کرتے۔ استعارہ میں صرف مستعارہ منہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ مستعارہ من کیا ہے،
یعنی کہ مشببہ، اور اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ مستعارہ لہو سے ہوتا ہے۔ مطلب سیدھے سادے انداز میں اسی بات کو یوں سمجھیں کہ استعارہ میں جس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے نا، صرف اسی کا ذکر کرتے ہیں، اور اس میں مراد دوسری چیز ہوتی ہے جیسے تشبیہ دی گئی ہو۔ جیسے تشبیہ کا ایک جملہ ہے کہ زید رستم کی طرح ہے، یہ ہو گیا تشبیہ، اور ایک استعارہ کا جملہ ہو گیا کہ زید رستم ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوا؟ یہاں پر بات سیدھے طور پر بول دی گئی۔ اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسی کو کہا جاتا ہے مستعارہ لہو، کہا جاتا مستعارہ من کہا جاتا ہے، جس سے مراد مستعارہ لہو سے ہی ہوتی ہے۔ تو آپ پہلے مستعارہ لہو اور مستعارہ من کیا ہوتا ہے وہ لکھ لیجیے۔ امید کرتے ہیں آپ یہاں تک سمجھ گئے ہوں گے، آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا۔ تو مستعارہ من کیا ہوتا ہے پہلے وہ لکھ لیجیے۔ مستعارہ لہو، یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص یا چیز، وہ شخص یا چیز جس کے لیے کوئی لفظ کیا لیا جائے؟ ادھار لیا جائے، ادھار لیا گیا ہو۔ تو یہاں ہم نے ایک جملہ دیکھا تھا نا کہ زید رستم کی طرح ہے، یہ تو تشبیہ تھا، زید رستم ہے۔ تو یہاں زید کے لیے کیا لفظ ادھار لیا گیا ہے؟ رستم۔ تو یہی ہو گیا، کیا ہو گیا؟ یہ اسی کو ہم کہیں گے مستعارہ لہو، وہ شخص یا چیز جس کے لیے کوئی لفظ ادھار لیا گیا ہو۔ اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے یہ ہم دیکھیں گے کہ میرا بچہ چاند ہے۔ تو اس میں بچہ کے لیے کیا لفظ ادھار لیا گیا ہے؟ یہاں پر چاند۔ یہاں کیا لکھا ہے؟ وہ شخص یا چیز جس کے لیے کوئی لفظ ادھار لیا جائے۔ تو بچہ کے لیے یہاں پہ کیا ادھار لیا گیا ہے؟ چاند۔ تو اسی کو ہم کیا کہیں گے؟ یہی کہلائے گا مستعارہ لہو۔ جیسے احمد فرشتہ ہے، تو احمد کے لیے کیا لفظ لے لیا ہم نے؟ احمد فرشتہ ہے۔ کیا لفظ لیا احمد کے لیے؟ فرشتہ۔ تو یہی کیا ہوگا؟ یہی ہوگا مستعارہ لہو۔ اب ہم دیکھیں گے دوسرا والا، سیکنڈ والا کیا تھا اس میں؟ مستعارہ من۔ وہ شخص جس سے کوئی لفظ ادھار لیا گیا ہو۔ کیسے؟ وہ شخص جس سے کوئی لفظ ادھار لیا گیا ہو، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم کہتے ہیں مستعارہ من۔ کیسے؟ میرا بچہ چاند ہے، تو وہاں پر بچے کے لیے کون سا لفظ لیا تھا؟ اس سے پہلے مستعارہ لہو میں ہم نے چاند لیا تھا، اور یہاں پر چاند کی طرح کس کو بتایا جا رہا ہے؟ بچے کو بتایا جا رہا ہے۔ تو جو
مستعارہ من ہوتا ہے نا، اسے ہم کیا بھی کہتے ہیں، وجہ جامعہ، وہ مشترک صفت ہے جس میں دونوں پائے جاتے ہیں. دونوں کیا، مستعارہ لہو اور مستعارہ من، یہ دونوں اس میں پائی جاتی ہیں. تو جیسے میرا بچہ چاند ہے، تو اس میں مستعارہ بھی ہے اور مستعارہ لہو بھی ہے اور مستعارہ من بھی ہے جو اس میں ہے. اب استعارہ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ اس کی 8 اقسام ہوتی ہیں. دیکھ لیجیے ان کو. استعارہ کی اقسام. کتنی اقسام ہیں اس کی؟ اس کی 8 اقسام ہوتی ہیں. استعارہ با تصریح. پھر سیکنڈ ہے استعارہ اصلیہ. تھرڈ ہے استعارہ عنادیہ. فورتھ ہے استعارہ مجردہ. ففتھ ہے استعارہ بارکنامہ. بچوں یہ تھوڑا سا کا ایشو ہے. یہ کیا ہے؟ یہ با ہے. استعارہ بال کنایہ. یہ کتنے ہو گئے؟ یہ ہو گئے 5. ہوتے ہیں ٹوٹل. ہم تینوں دیکھیں گے. ہم لکھیں گے 6. 6 کیا ہے؟ وفاقیہ. 7 استعارہ متعلقہ. اس کے آگے آپ لکھ لیجیے گا. سب میں استعارہ لگے گا، ہے نا. استعارہ متعلقہ. یہ ہو گیا 7 اور یہ ہے لاسٹ ون استعارہ مرجعہ. یہ شین ہے. ٹھیک ہے. تو استعارہ کے کتنے اقسام ہوتے ہیں؟ استعارہ کے 8 اقسام ہوتے ہیں. استعارہ با تصریح، استعارہ اصلیہ، استعارہ عنادیہ، استعارہ مجردہ، استعارہ بالکنایہ، استعارہ وفاقیہ، استعارہ متعلقہ اور استعارہ مرثیہ. جب بھی کوئی شعر کہا جاتا ہے یا پوچھا جاتا ہے یا بولا جاتا ہے تو انہی ارکان کو بولا جاتا ہے، انہی ارکان کو غور و فکر کیا جاتا ہے. جیسے ایک مثال ہے کہ پلکوں پر مچل رہا ہے انجمن، کسی چاند سے آنکھ جا لڑی ہے. تو یہاں پر جو انجمن ہے نا، وہ اس کا مطلب ہوتا ہے آنسو. تو
اس طرح کے جو شعر ہوتے ہیں وہ استعارہ سے ہی لیے جاتے ہیں۔ جیسے دوسرا شعر ہے کہ بھیجنا خط کا کیا اس بت نے بند، اب خدایا موت کا پیغام بھیجے۔ تو یہ ہمیں بتانا ہے، پوچھا جائے گا ہم سے، اس طریقے کے شعر دے کر ہی آپ سے پوچھا جائے گا۔ وقت پڑے پر کام نہ آئے، لکڑی کی تلوار ہے دنیا۔ تو اس میں جو تلوار ہے، اس میں ہمیں بتانا ہے مستعارہ منہا کیا ہے، من تو وہ ہے تلوار، ٹھیک ہے۔ دیکھیے آپ اس کی مثال، تو یہ آپ کو تھوڑا سا اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ وقت پڑے تو پڑے پر کام نہ آئے، لکڑی کی تلوار ہے دنیا۔ اب اس میں کیا ہو رہا ہے، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ہمارے پر کوئی وقت پڑتا ہے، کوئی مصیبت پڑتی ہے، تو ہمارے اپنے بھی ہمارے کام نہیں آتے ہیں۔ تو یہاں پر اب آپ سے پوچھا جائے گا کہ بتائیے اس میں مستعارہ من کیا ہے؟ تو لکڑی کی تلوار کس کی طرح ہے دنیا؟ لکڑی کی تلوار کی طرح۔ تو یہاں پر یہی ہے استعارہ من، ٹھیک ہے۔ اب ایک شعر اور ہے، ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہناز میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ یہ حالی کا شعر ہے، یہ انہوں نے کس کے لیے کہا ہے؟ غالب کے لیے کہا ہے۔ ایک اور ہے، بلبل ہند مر گیا، حیات حیات، جس کی تھی بات بات میں ایک بات، بلبل ہند، بلبل ہند مر گیا، حیات حیات، جس کی تھی بات بات میں ایک بات۔ تو یہ کس کو کہا جا رہا ہے بلبل ہند؟ یہاں غالب کو کہا گیا ہے، ڈائریکٹلی کہہ دیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ بلبل ہند کی طرح تھا، ایسا تو کچھ لفظ ہی نہیں آیا، ڈائریکٹ کہا گیا ہے کہ بلبل ہند مر گیا۔ یہ نہیں کہا گیا بلبل ہند کی طرح تھا وہ جو مر گیا، ایسا کچھ بھی الفاظ یہاں پر استعمال نہیں ہوا۔ تو بلبل ہند مر گیا یعنی کہ یہی ہے کیا؟ مستعارہ من۔ یہ کیا ہے؟ مستعارہ من۔ یہ شعر یہاں پر اس لیے بتائے جا رہے ہیں مثال کے طور پہ کہ آپ کو اچھے سے یہ سمجھ میں آ جائے۔ اس کے بعد ایک شعر اور دیکھ لیتے ہیں۔ کسی نے مول نہ پوچھا، دل شکست کا کوئی خرید کے کوئی خرید کے ٹوٹا، کوئی کوئی خرید کے ٹوٹا پیالہ کیا کرتا؟ اب بتائیں یہاں پر کیا ہے؟
تو یہ جو ہے نا دلکش، یہ شکستہ دل، سوری دل شکستہ، یہی یہاں پر کیا ہے، یہی یہاں پہ مستعارہ من ہے. کیا ہے؟ مستعارہ من. ایک اور ہے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، نہ جانے جانے کل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے. تو یہاں پہ اس شعر میں مستعارہ من کیا ہوگا؟ دیکھیے میں اس کو لکھ دیتی ہوں. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ایک سیکنڈ بچوں، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے. جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے. اب یہاں پر شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے دل کا جو حال ہے وہ سب جانتے ہیں، سب کو پتا ہے، بس ان کے محبوب کو ہی اس کی خبر نہیں ہے. تو یہاں پہ استعارہ من کیا ہوگا؟ اور سے اس کو پڑھیں. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے غول ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے. تو یہاں پہ استعارہ من کیا ہوگا؟ کیا وہ لفظ ادھار لیا جا رہا ہے؟ یہاں غل. تو یہی ہوگا استعارہ من. آپ کو ہمیشہ استعارہ اور تشبیہ پوچھی جائے گی تو آپشن میں یا تو تشبیہ ہوگا یا پھر وہ تشبیہ ہوگا. تو اس میں آپ دیکھ لیں گے اشعار میں کی طرح سے، مانند، یہ والے الفاظ ضرور ہوں گے. اگر یہ الفاظ نہیں ہیں اور آپ سے آپشن میں تشبیہ بھی نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ وہ استعارہ ہی ہوگا. آپشن میں آپ کو دیا جائے گا تو آپ اس سے اس کو سمجھ جائیں گے. امید کرتے ہیں کہ آج یہ جو کلاس میں ہم نے پڑھا آپ کو اچھے سے بخوبی سمجھ میں آیا ہوگا. ہم نے کئی مثالوں کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اسے آسان بنانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور یہ ہر ایگزام میں اس سے متعلق سوال ضرور آتے ہیں. تو آپ ابھی لائیو کلاس میں نہیں آئے ہیں ٹھیک ہے، پر آپ ان ویڈیو کو کوشش کیجیے گا کہ جب بھی آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو میری اس بات پہ ضرور غور و فکر کریں کہ آپ انہیں 2 سے 3 مرتبہ دیکھ لیں تاکہ یہ ٹاپک آپ کے کلیئر ہو جائیں. ایٹ لیسٹ ایگزام میں وہ غلطی نہ ہو جو آپ جن ٹاپکس کو پڑھ چکے ہیں اور ان سے متعلق سوال ضرور ضرور آتا ہے. تو آج ہم نے کیا دیکھا؟ آج ہم نے تشبیہ کی قسمیں اقسام دیکھی: مشبہ، مشببہ، وجہ تشبیہ اور حرف تشبیہ. اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ مشبہ اور مشببہ مل کر کیا بناتے ہیں؟ طرفین تشبیہ بناتے ہیں. پھر ہم نے اس کے بعد مشبہ کیا ہوتا ہے، مشببہ کیا ہوتا ہے، وجہ تشبیہ کیا ہوتی ہے، ہم نے یہ دیکھی. پھر ہم نے علم بیان کا جو دوسرا ٹاپک تھا استعارہ، ہم نے وہ دیکھا. یہ بھی تشبیہ کی ہی، جیسے کہ آپ ایک مین چیز لے لیں چکن، پھر چکن کی کئی ویرائٹی ہوں گی. کیا ہوں گی؟ کئی ویرائٹی ہوتی ہیں. چکن چنگیزی ہوتا ہے، چکن لبابدار ہوتا ہے، چکن لالی پاپ ہوتا ہے، ایسے الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں. تو وہ یہ سمجھ لیجیے کہ یہ بھی اسی کا ارکان ہے. تشبیہ ہی اس کو سمجھ لیں آپ، کسی کی طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بس اس میں کی طرح، کی سے، جیسے میں نے ابھی بولا نا، ایسے لفظ اس میں نہیں ہوتے ہیں. اور اس کے اقسام کتنے ہوتے ہیں؟
اس کے 8 اقسام ہوتے ہیں: استعارہ با، تصریح، استعارہ اصلیہ، استعارہ انعتیہ، استعارہ مصدرہ، استعارہ بالکنایہ، استعارہ وفاقیہ، استعارہ متعلقہ اور استعارہ مرضیہ۔ تو یہ ہم نے اس کے 8 اقسام دیکھے، اور پھر ہم نے اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں: استعارہ لہو، وہ شخص یا چیز جس کے لیے کوئی لفظ ادھار لیا جائے، جیسے بچے کے لیے، محبوب کے لیے، اپنے چاند، اس کی خوبصورتی کو بتانے کے لیے کس کا استعمال ہو جائے؟ چاند کا استعمال کر لیا جائے۔ اس کی زلفوں کو بتانے کے لیے چاند کی اندھیری رات کا استعمال کر لیا جائے۔ سوری تو اس شخص کے لیے کیا ادھار لیا جائے، اور وہ ہوتا ہے مستعارہ لہو یعنی کہ مشبہ۔ اور مستعارہ من کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص جس سے کوئی لفظ ادھار لیا جائے، جیسے کس سے؟ بچہ کے لیے یا محبوب کے لیے یا اپنے استاد کے لیے استعارہ، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ مستعارہ من ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے مشبہ۔ تو یہ دونوں مل کر مستعارہ لہو اور مستعارہ من مل کر کیا بناتے ہیں؟ یہ بناتے ہیں طرفین استعارہ۔ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کو دھیان رکھیے گا۔ تو آج کی کلاس آپ کی اتنی ہی، کل ہم آپ کے ساتھ ملیں گے علم بیان کا جو ایک نیا ٹاپک ہے، اس کے ساتھ کنایا۔ ہم نے تشبیہ دیکھ لیا، ہم نے استعارہ پڑھ لیا، اب ہم کیا دیکھیں گے اس کے بعد؟ کنایا اور مجاز مرسل۔ جو علم بیان کی 4 قسمیں ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، آپ اس کو ضرور پڑھیے، لائیو کلاس میں آنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ یہ آپ کے ایگزام میں اس سے آپ 2 سے 3 سوال ضرور دیکھیں گے۔ شاید آپ کو ابھی یقین نہیں ہو رہا ہوگا، لیکن جب آپ کوئی بھی امتحان دینے جائیں گے بی پی ایس سی کے ایگزام میں، تو آپ سمجھ لیں اس سے 3 سے 4 کوشچن ہیں۔ جب ہم پریویس ایئر کوشچن پیپر کا جائزہ لیں گے، مطالعہ کریں گے، تب آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ علم بیان سے متعلق، تشبیہ سے، کنایا سے، مجاز مرسل سے، استعارہ سے متعلق ایک کوشچن پیپر میں آپ کے کتنے سوال ہیں۔ جب ہم اس کے پریویس کریں گے تب آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو جو آج کا ٹاپک تھا، جو آج کی کلاس تھی، وہ بخوبی اور اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب ہم ملیں گے آپ سے منڈے کو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ شکریہ۔